यस्सु के नाम से हम ये दुआ करते हैं। और खुदा की कलीसिया कहे, खुदावंद आपको बरकत दे। आप तशरीफ रख सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगला पैगाम दूंगा और वो पैगाम मैं अभी दे रहा हूं। आप तशरीफ रख सकते हैं। जब खुदावंद कोई वादा करता है तो उसे पूरा करता है, और जब हम कोई वादा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसे पूरा करना चाहिए। पहला करंथियों 13 बाब और उसकी पहली आयत। पहला करंथियों 13 बाब और उसकी पहली आयत। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो, और मोहब्बत मेरे अंदर ना हो, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। जब हम खुदावंद के इस कलाम को देख रहे हैं कि आप देखते हैं यहां पर कि वो चीजें जो खुदा का रूह पालूस रसूल को कहने के लिए कहता है, उनमें हम देखते हैं पहली बात है गैर जुबानें बोलना, उस मकाम तक के फरिश्तों की जुबानों को फरावानी से बोलना। दूसरी बात है नबूवत की नेमत, और वो नेमत कि आप यसाया की नबूवत के बराबर खड़े होते हैं। और फिर है तीसरे नंबर पर आसमानी भेदों को जानना। और चौथा है, तीसरी है कि वाकफियत, चौथी है वाकफियत, पांचवी है ईमान, मुख्तलिफ किस्म का ईमान, और छठवीं बात है पहाड़ों को हटा देने के बाद छठवीं बात है कि तुम अपना माल गरीबों को खिलाने के लिए दे दो। तुम्हारी मोहब्बत, तुम मोहब्बत करने वाले हो, तुम मेहमान नवाज हो और तुम देते हो, और लोग जानते हैं कि तुम खुदा की राह में देने वाले हो। और फिर वो कहता है तमाम इन चीजों के बाद, और अगर मेरे पास मोहब्बत नहीं है, अगापे मोहब्बत नहीं है, खुदा की मोहब्बत इंसान के दिल में नहीं है, वो मोहब्बत जो मसीह जैसी मोहब्बत है, अगर मेरे अंदर वो नहीं है, तो वो कहता है पहली बात कि मैं ऐसे हूं कि जैसे मैं पीतल का कोई साज बजाने वाला साज हूं। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और तीसरी बात यह है कि मुझे उससे कुछ फायदा नहीं। इसलिए हर एक चीज जो हमने सुनी है, हर एक चीज जो हमने सीखी है, तो हमें जानने की जरूरत है कि ये हर एक चीज जो है ईमान की बुनियाद पर है, उम्मीद की बुनियाद पर है और मोहब्बत की बुनियाद पर है। 13वीं आयत, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें क्या है? बताएं जरा, क्या है? मोहब्बत है। पाक ईमान, कीमती उम्मीद और अफजल मोहब्बत। 3 नुक्तों को हम देखेंगे जल्दी जल्दी। पहला नुक्ता है आसमानी सोच रखने वाले मसीहों का पाकीज़ा ईमान। तो मसीहों, सिर्फ एक ही मसीहों की वही एक जो बात है, वो जो कीमती हैं, जो खुदा के लिए, जिनकी सोच, जिनकी ज़हन आसमान की तरफ है, और तुम्हारे अंदर पाक ईमान है। आसमान की सोच रखने वाले मसीहों का पाक ईमान। दूसरा नुक्ता, आसमानी रुख के फर्जंदों की कीमती उम्मीद। तुम खुदा के फर्जंद हो, तुम आ चुके हो, इस गुनाहों से बाहर निकल चुके हो, अब तुम शैतान के फर्जंद नहीं हो, तुम कहते हो कि मैं खुदा का फर्जंद हूं, तो तुम्हारा रुख, तुम्हारी सोच आसमान की तरफ होनी चाहिए और तुम्हारी कीमती उम्मीद होनी चाहिए। तीसरा नुक्ता है आसमानी शोहरत वालों की अमली मोहब्बत। अमली मोहब्बत उन लोगों की जो आसमानी शोहरियत रखने वाले हैं,
پہلا نقطہ آسمانی سوچ رکھنے والے مسیحوں کا پاک ایمان. مختلف قسم کے ایمان ہیں جو پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں. ایک وہ پہاڑ ہے جو شفا کو حاصل کر سکتا ہے, شفا کے لیے دعا کر سکتا ہے. ایک وہ ایمان ہے جو بدروحوں کو نکال سکتا ہے. لیکن ان سب سے اعلیٰ ایمان جو ہے جو آسمانی رخ کی طرف ہے, جو پاک ایمان ہے. اعمال 15 باب اس کی 9ویں آیت. اعمال 15 باب اس کی 9ویں آیت. اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا. جو کچھ بھی تم جس کسی ایمان کی بھی تم تلاش کر رہے ہو تو پہلے نمبر پہ اس ایمان کو رکھیں جو پاک ایمان ہے, کیونکہ جو پاک دل ہیں وہی خدا کو دیکھیں گے. اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا. یعقوب 4 باب اور اس کی 8ویں آیت. یعقوب 4 باب اور اس کی 8ویں آیت. خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو. تم لڑتے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں مسیح ہوں. تمہاری انگلیاں جو ہیں وہ آلودہ ہیں اور تم لوگ دوسرے لوگوں کی چیزوں کو چوری کرتے ہو اور تم کسی کی دوسرے کی چیز کو اٹھا لیتے ہو اور وہ تمہاری ہو جاتی ہے, وہ تمہیں کسی نے دی نہیں ہے. اپنے دفتر میں تم وہاں پین دیکھتے ہو, پین اٹھا لیتے ہو جو دفتر کے لیے ہیں اور تم اپنا گھر بھرتے ہو اپنے دفتر کے کاغذوں اور اپنے دفتر کے پینوں سے. تمہارے ہاتھ چوری آلودہ ہیں اور تمہارے ہاتھ اس چیز کو چھوتے ہیں, اس چیز کو چھوتے ہیں, اور تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ جس چیز کو ہم تہذیب کہتے ہیں, ادب و آداب کہتے ہیں, تمہارے ہاتھ وہ نہیں جانتے. اس لیے وہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اے گناہ گارو. اے دو دلو اپنے دلوں کو صاف کرو. اگر تم دو دلو ہو, کبھی تم اس چیز پر ایمان رکھتے ہو, کبھی اس چیز پر ایمان کرتے ہو, کبھی تم اوپر ہو کبھی نیچے ہو, کبھی تم دور چلے جاتے ہو, کبھی تم پیچھے چلے جاتے ہو, کبھی تم کہتے ہو ہاں اے خداوند خدا, کبھی تم کہتے ہو اور کبھی تم نہ کہتے ہو. تم دو دلے ہو, تم آسمان کی طرف نہیں سوچتے ہو. وہ کہتا ہے اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو, اے دو دلو اپنے دلوں کو صاف کرو. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہارے پاس پاک ایمان ہونا چاہیے. ہم دیکھیں گے پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت. یہاں پر دیکھیں گے پاک ایمان جو آسمانی سوچ رکھنے والے مسیحوں کا ہے. پہلا پطرس 2 باب اس کی 22ویں آیت. چونکہ تم نے حق کی تابع داری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے. چونکہ تم نے حق کی تابع داری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے. تابع داری کرنا, پاکیزگی کے ساتھ ایمان جو ہے وہ تابع داری لاتا ہے. اور اس لیے کہتا ہے پاک روح کے وسیلہ سے جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی, اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت زیادہ محبت رکھو. کس قسم کے دل کے ساتھ؟ پاک دل کے ساتھ. پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے, اور ہم ہیں بھی. دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. عزیزو ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے, کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے کہ جیسا وہ ہے. ہم اسی کی جیسے ہوں گے جب ہم اسے دیکھیں گے. دیکھیں اس بات کو آگے دیکھیں. اور جو کوئی اس سے امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. پاک ایمان آسمانی سوچ رکھنے والے مسیحوں کا. دوسرا نقطہ, آسمانی رخ کے فرزندوں کی قیمتی امید. وہ قیمتی امید جو آسمانی رخ پر جانے والے خدا کے فرزند ہیں. رومیو 15 باب اس کی 4تھی آیت. رومیو 15 باب اور اس کی 4تھی آیت. وہ خدا کے کلام کے بارے میں ہمیں یہاں پر بتاتا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہمیں بتانا چاہتا ہے
کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے. رومیو 15 باب اور اس کی 4 آیت. کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں. جو کچھ لکھا گیا ہے پہلے جو لکھا گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنا کچھ لکھا گیا ہے اس سے پہلے پیدائش کی کتاب میں, وہ سارا کچھ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا ہے. جو کچھ خروج میں لکھا گیا ہے جب میں خون کو دیکھوں گا تو میں تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا, وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا ہے. جو کچھ ابار میں لکھا گیا ہے کہ خون جو ہے وہ جان کا کفارہ ہے, وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا ہے. جو گنتی میں لکھا گیا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم گناہ کرو گے اور تمہارا گناہ جو ہے تمہیں باہر نکال دے گا, اور یہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا ہے. اور اگر وہ استثنا میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی نبی تمہارے اندر اٹھے اور اگر وہ کوئی کلام کرے اور وہ کلام پورا نہ ہو, اس آدمی کو جان لو کہ وہ جھوٹا نبی ہے. اور تمام وہ باتیں نبوت جو اس نے کی ہیں, جو اس نے, اور آخر میں سال کے بعد میں وہ پورا نہیں ہوتے تو اس نے وہ جھوٹ بولا ہے اور وہ سچی بات نہیں ہے, وہ پورے نہیں ہوئی. تو وہ تمام باتیں جو استثنا میں لکھی ہیں کہ تم اسے سچا نبی نہ ماننا. جو کچھ لکھا گیا ہے یشوع میں کہ یہ نبوت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو, تو اس پر غور کرتے رہنا. جو کچھ اس میں لکھا وہی کرنا, اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا تو وہی کرنا, تو تب بھی تجھے اقبال مندی اور کامیابی نصیب ہوگی. اور جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے اس سے پہلے جو کچھ بھی لکھا گیا وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا ہے, تاکہ ہم صبر سے کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں. جب کبھی تمہارے سامنے کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, جب تمہارے سامنے کوئی ایسا لگتا ہے کہ نا امیدی ہے, کچھ امید نہیں ہے, تو خداوند کے کلام میں جائیں اور کسی آدمی کو وہاں پر دیکھیں کہ جس کے ساتھ یہی مشکل تھی اور وہ اس نے خدا پر امید رکھی اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا. تمام یہ باتیں جو لکھی گئی ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں, اور تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ اگر ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم بھی کامیاب ہوں گے. یہ سب کچھ ہماری امید کے لیے لکھی گئی ہیں. تو کیا میں آمین سن سکتا ہوں آپ کی طرف سے؟ رومیو 4 باب اور اس کی 18ویں آیت. رومیو 4 باب کی 18ویں آیت. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا. اس کے دل میں یہ ایمان تھا. یہاں پر مشکل ہے, یہاں پر مشکلیں اور پریشانی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف نا امیدی ہے. ہر ایک حل جو میں ڈھونڈتا ہوں وہ کوئی حل کام نہیں کر رہا, اور پھر بھی میں جانتا ہوں کہ آسمان پر خدا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس مشکل کا کوئی حل نہیں ہے, لیکن حل آئے گا, اور وہ خداوند سارے حل جانتا ہے. لکھا ہوا ہے نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا, تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. دیکھیں جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں, آپ برگشتہ نہیں ہوتے. اس قسم کے حالات میں تمہارے آنسو تمہیں ڈبوتے نہیں ہیں, تمہارے آنسو جو ہیں وہ دریا نہیں بن جاتے کہ جو تمہیں ڈبو دیں گے, کیونکہ امید کے خلاف امید میں اس نے ایمان رکھا. سارا جو ہے وہ بیٹا پیدا کرے گی, اولاد پیدا کرے گی, وہ پھر بھی اس نے ایمان رکھا کہ خداوند کا ایمان وعدہ جو اس نے مجھے دیا ہے اور وہ پورا ہوگا, اور وہ ایمان لے کر آیا کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند ایسا کرے گا, اور اسی لیے وہ ایمان میں کمزور نہیں ہوا. کہ اور جو تقریباً 100 برس کا تھا, باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کر کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا, اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا. وہ لوگ جو نا امید ہوتے ہیں وہ شک کرتے ہیں, جو بے امید ہے وہ شک کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کی طرح جو دیوانے لوگ ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں, میں کس جگہ پر جاؤں, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہوگا, اور انہوں نے میرا سامان نکال کر باہر پھینک دیا ہے. وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں, ان کا دماغ جیسے اڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کو خدا پر امید نہیں ہے. لیکن ابراہیم جو باپ ہے ایمانداروں کا, اس نے اپنے ایمان کو قائم رکھا اور اس نے اپنا ذہن خدا کی طرف لگائے رکھا, اس لیے اس نے خدا کے وعدے میں شک نہ کیا بے ایمان ہو کر. مجھے ایمان ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا,
اور میں سوچتا ہوں، اور اب میں تو اس سرنگ کے آخر پر پہنچ چکا ہوں، لیکن ابھی تک مشکل وہیں پر ہے. ایسا لگتا ہے مجھے کہ میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ مشکل مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ مشکل بڑھتی جا رہی ہے، اور میں گھبرا جاتا ہوں. میں اس کے پاس جاتا ہوں میری مدد کرو، میں اس کے پاس جاتا ہوں میری مدد کرو، میں وہاں جاتا ہوں میری مدد کرو. میں خدا کو بھول جاتا ہوں، کیونکہ خدا ہی وہ واحد ہے جو مسئلوں کو حل کرتا ہے. میں واپس آتا ہوں اور میں بائبل کو دیکھتا ہوں. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، بائبل کے ان لوگوں کو، جو ان لوگوں کے پاس بھی وہی مشکلوں تھی جیسے میرے سامنے مشکل ہے، کہ وہ جو ہے ان گہرے پانیوں سے گزر گئے ہیں بغیر کسی مشکل کے، بغیر خطرے کے. اور اب میں جان گیا ہوں کہ میں بھی اس مسئلے سے باہر نکلوں گا. میں کہتا ہوں کہ میں بھی اس مسئلے سے باہر نکلوں گا. اور اس لیے تم گھبراؤ گے نہیں کہ میں اب کیا کروں. وہ اپنے ایمان میں خدا کے وعدے پر اس نے شک نہ کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. اور یہ تمہاری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور ہو سکتا ہے ہر طرف سامنے اگر اندھیرا ہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا. تم سنتے ہو، تم اجنبی آوازوں کو سنتے ہو اور تم گھبراتے ہو. ان چیزوں سے نہ ڈرو، کیونکہ تمہاری زندگی میں بھی خداوند ایسا ہی کرے گا. وہ امید جو ہمیں خداوند خدا میں ہے کہ خداوند کبھی ناکام نہیں ہوا اور نہ کبھی ناکام ہوگا، وہ ایمان ہماری زندگیوں میں پوری ہو یسوع کے نام میں. پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 آیت. پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 آیت. ہم اس کی 3 آیت کو دیکھیں گے. ایمان وہ جو ہمارے پاس ہے، جو امید جو ہمارے اندر ہے، وہ زندہ امید. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں کس قسم کی امید سے، زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے. ہمیں وہ محفوظ رکھتا ہے آسمان پر. وہ محفوظ رکھتا ہے آسمان پر مجھے. تم جانتے ہو، تم کہیں بلائے گئے ہو دعوت پر، کسی ایسی جگہ پر ڈنر کے لیے. پریزیڈنٹ، جو ملک کا پریزیڈنٹ ہے، جو صدر ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے، دوسرے لوگ بھی وہاں پر ہیں، اور پھر وہاں پر تمام کرسیوں پر لکھا گیا ہوا ہے، اور تمہاری کرسی بھی وہاں پر ہے، اور وہاں پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے وہاں پر، اور وہاں پر ریزروڈ لکھا ہوا ہے. آسمان پر محفوظ ہو، ریزرو ہو، جلال میں تم ریزرو ہو. اور اس پارٹی میں اور اس دعوت میں اس زمین پر دوسرے لوگ بھی وہاں پر ہیں. ہو سکتا ہے تم سے پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں وہاں پر، اور لیکن وہاں پر تمہاری کرسی کو کسی وجہ سے تم نہیں وہاں پر پہنچ رہے، تم لیٹ ہو رہے ہو، تاخیر ہو رہی ہے، اور تمام لوگ وہاں پر پہنچ گئے، اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، اور کئی لوگ وہاں پر ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں سیٹ نہیں ملی، وہ تمہاری کرسی کے پاس آتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے ریزروڈ. تم جانتے ہو، جب تم سوچتے ہو آسمان کی بادشاہی کے بارے میں، آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، جب خداوند کے پاس وہاں پر جائیں گے، تمہارا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے کتاب حیات میں. تمام لوگ ہو سکتا ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، دوسرے لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، کئی لوگ وہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں، تمام وہاں پر سب کے لیے مکان ہے، اور تمہارا بھی مکان وہاں پر ہے. تو وہ لوگ جو تم سے پہلے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، وہ تمہارا مکان نہیں لیں گے، وہ تمہاری سیٹ پر نہیں جائیں گے. میری سیٹ پر میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پر ایک کاغذ لکھا ہوا ہے. میں اب اسے، خداوند کی حمد ہو، میں ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جب سے ڈیپر لائف کا آغاز ہوا ہے. مجھے یاد ہے ہماری ایک عزیز بہن تھی، میں اس کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں،
کئی پرانے لوگ جو ممبر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بہن کو، کئی بہنیں بھی جہاں پر موجود اس بہن کا نام جانتی ہیں، وہ تکلیف میں تھی. ہم وہاں پر گئے تاکہ ہم اس کے لیے دعا کریں. ہم اس کے لیے دعا کر رہے تھے. وہ کہنے لگی نہیں، میرے لیے دعا نہ کرو، میرے لیے دعا نہ کرو اس لیے کہ میں شفا پاؤں. وہ کہنے لگی دیکھو ان فرشتوں کو، دیکھو 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 میرے اس مکان کو، دیکھو دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو. تکلیف نہایت شدید تھی. ہم اس کے لیے دعا کر رہے تھے ایمان کے ساتھ، اے خداوند اس کو شفا دے. وہ کہنے لگی نہیں، میں اس دعا کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ فرشتے آ چکے ہیں میرے لیے. ہم نے جو تعلیم دی تھی وہ بہت طاقتور تعلیم تھی کہ فرشتے آسمان سے آتے ہیں کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو ایمان لے کر آتا ہے، جو کچھ ہم نے سکھایا تھا. اور اس طریقے سے وہ بہن آسمان پر چلی گئی. کئی لوگ جو ہیں آسمان پر جا چکے ہیں، ہم اس تعلیم کے وسیلہ سے جو ہم نے ان کو تعلیم دی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری تعلیم کے وسیلہ سے آسمان پر پہنچے ہیں، جو میں نے ان کو تعلیم دی ہے، وہ وہاں پر ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی میری اس کرسی پر قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ محفوظ ہے. کوئی بات نہیں کہ جتنے بھی وہ پاک ہیں، جتنے بھی وہ راست باز تھے، جتنے بھی وہ بڑے تھے، جتنی بھی خدا کی فیور ان کے لیے تھی، کیونکہ میری وہاں پر کرسی محفوظ ہے، میرا مقام محفوظ ہے، جسے کوئی بھی نہیں لے سکتا. تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی چیز تمہیں وہاں پر روکے ہوئے ہے، تمہیں یہاں پر روکے ہوئے ہے، کوئی مشکلیں، مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، اور وہ قدم، تمہارے قدم جو ہیں اب سست ہو چکے ہیں. جیسے تم پہلے تھے ویسے تمہارے قدم اب نہیں ہے، اب تو تبدیل نہیں ہے، لیکن تمہارے دل میں ابھی بھی محبت ہے. تم خدا سے محبت کرتے ہو، تم آگے بڑھتے ہو سوچ کے ساتھ کہ میں اپنی اس مقام پر پہنچوں گا جو وہاں پر میرے لیے رکھا ہوا ہے. پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 آیت. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے محفوظ ہے. کیا آپ وہاں پر پہنچیں گے؟ 5ویں آیت. وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے. 3 نقطہ، آسمانی شہریت والوں کے لیے عملی محبت. ہم دیکھیں گے 1 کرنتھیوں اور اس کا 13 باب، 1 کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھیں گے. آسمانی شہرت والوں کی عملی محبت. آسمانی شہریت والوں کی عملی محبت. محبت صابر ہے، محبت صابر ہے کہ چھوٹا سے کوئی مشکل ہو، میاں بیوی کے اندر کوئی چھوٹی سی مشکل ہو گئی ہے اور وہ عدالت میں پہنچ جاتے ہیں. محبت صابر ہے، وہ لمبی، وہ مہربان ہے. اور بچوں اور ماں باپ کے اندر کوئی تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے اور بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. محبت صابر ہے. اور پھر تھوڑی بہت جو ہے تنخواہ ملنے میں تمہیں تھوڑی دیر ہو چکی ہے، مالکوں اور ملازموں میں، اور ملازم جو ہیں وہ بغاوت کر دیتے ہیں، وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، فیکٹری کو بند کر دیتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں. محبت صابر ہے. ہم ریٹریٹ میں آئے ہیں اور وہاں پر تھوڑی سی کریکشن کی جاتی ہے، تمہیں سمجھایا جاتا ہے، اور کوئی اپنا سامان باندھتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا، میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں جس طریقے سے وہ بولتے ہیں، میں گھر واپس جا رہا ہوں. محبت صابر ہے. اور وہ کھانا سرو کر رہے ہیں، سب لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہاں پر ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے اور وہ اس آدمی کے پاس چلا گیا جو آگے ہے. یہاں پر کیا مشکل تھی؟ میں سوچتا تھا کہ یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی نسل پرستی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا خاص آدمی اس لیے وہاں پر چلا گیا، مجھے چھوڑ کر وہاں پر چلا گیا کھانا دینے کے. ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے یہ لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں تو میں گھر واپس چلا جاتا ہوں. محبت صابر ہے اور وہ مہربان ہے. جو کچھ تم برداشت کر رہے ہو
جس حالات سے تم گزر رہے ہو تو تمہارے دل میں یہ مہربانی ہے, یہ محبت صابر ہے, محبت مہربان ہے, وہ حسد نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی. میں اپنی پوزیشن کو جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں اپنی بلندی کو جانتا ہوں, میں جانتا ہوں میں کہاں سے آیا ہوں. یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. محبت شیخی نہیں مارتی, اور وہ پھولتی نہیں ہے, وہ نازیبا کام نہیں کرتی ہے, وہ نازیبا کام نہیں کرتی ہے, وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی ہے کہ وہ بد اخلاق کے ناشائستہ اور بد اخلاقی کے کام نہیں کرتی ہے. وہ ایسا نہیں سوچتی کہ دوسرے لوگوں کی اچھائی کے لیے جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے وہ ویسا ہی کرتی ہیں. وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی بھی مشکل ہو, وہ کوئی بھی بات ہو, وہ چیزوں کو آگے پیچھے ہٹا کے چلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی تازہ ہوا یہاں پر نہیں ہے تو وہ اپنا لباس اتار کر پھینک دیتے ہیں, اور وہ نہیں دیکھتے, لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ایسے ہی کہ جیسے کوئی دیوانے پاگل لوگ ہیں, پاگل لوگ جو ہیں کئی دفعہ روڈوں پر ننگا گھومتے ہیں, وہ کوئی فکر نہیں کرتے, کوئی لوگ بھلے انہیں دیکھ رہے ہیں, وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, وہ اپنی ہی بہشت میں زندہ رہتے ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ محبت جو ہے نازیبا کام نہیں کرتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی, وہ صرف اپنے ہی فائدے نہیں ڈھونڈتی. میرے لوگ, ہمارا سیکشن, ہمارا یہ, ہمارا وہ جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی, وہ جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی, بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ وہ بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ یقین کرتی ہے خدا کے کلام پر, سب باتوں کی امید رکھتی ہے, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے, محبت کو زوال نہیں ہے. تمہارے دل میں خدا کی محبت کبھی ناکام نہیں ہوگی. تمہارے کاموں میں جب تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو تو خدا کی محبت میں تم ناکام نہیں ہوگے. تم میں اور تمہاری بیوی میں اور بیوی اور شوہر میں محبت ناکام نہیں ہوگی. تمہارے اندر اور کلیسیا کے لوگوں کے اندر خدا کی محبت کو زوال نہیں ہوگا. مجھے بتائیں, اگر خداوند کی محبت وہاں پر ہے اور خداوند کا محبت ناکام نہیں ہوتا تو پھر کس قسم کی لڑائی ہے, کس قسم کا غصہ ہے؟ تو وہاں پر کوئی قہر نہیں ہے اور کوئی ناتفاقی نہیں ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور وہ ایسا کیوں بولتا ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی. تو کئی قسم کی وہ باتیں ہیں جو محبت یہاں پر ناکام ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہو چکا ہے, اب میں زیادہ برداشت نہیں کروں گا, اب دوبارہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ دوبارہ کام ہوا تو مجھے سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں چلا جاؤں گا. یہ انسانی محبت ہے جس کی ایک حد ہوتی ہے, وہ ناکام ہو جاتی ہے. لیکن وہ محبت جو ناکام نہیں ہوتی, وہ خدا کے تخت کی محبت ہے, وہ ہمارے دل میں آئے گی اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوگی. وہ تمہارے ساتھ جائے گی, تمہارے گھر میں, وہ تمہارے کام کی جگہ پر جہاں تم کام کرتے وہاں پر جائے گی, اور جہاں کہیں تم جاتے وہ تمہارے ساتھ جائے گی, اور جب تم اپنے خاندان میں واپس پہنچو گے تو یہ تمہارے ساتھ جائے گی تمہارے خاندان میں. محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی, محبت کبھی ناکام نہیں, تمہاری محبت کبھی ناکام نہیں ہوگی. تمہارا ایمان کبھی ناکام نہیں ہوگا, تمہاری امید کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گی. تمہارا یہ محبت تمہاری ساری زندگی میں تمہارے ساتھ ہوگا یسوع کے نام میں, اور تم ناکام نہیں ہوگے. آسمان, آپ وہاں پر جائیں گے, یقیناً آپ وہاں پر جائیں گے یسوع کے نام میں. آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خدا مجھ سے بات کرے دعاؤں میں. پاک ایمان, قیمتی امید, افضل محبت. کہیں خداوند سے تھکے نہیں, ہمیں یہ تمام چیزیں چاہیے ایمان کی, ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے یہ امید کی, اور ہمیں یہ ساری قسمیں چاہیے محبت کی جو کبھی ناکام نہیں ہوتی.